सामीन कराम हज़रात ग्रामी क़द्र, इस मुतबर्रक और इंतहाई मुक़द्दस मजलिस आज़ा से आप हज़रात के सामने मुख्तसर से वक्त के लिए ख़िताब की सआदत और ख़िताब का शरफ़ हासिल करते हुए मैंने कुरान पाक के इंतहाई पाक कलमात को आज की मजलिस का मौज़ूए सुखन करार दिया है। सूरह मुबारक आल इमरान की आयत है जिसमें परवरदिगार आलम खालिक़ अर्ज़ व समा अरहमुर राहिमीन अकरमुल अकरमीन अजवदुल अजवदीन अबसरुन नाज़रीन अस्माउस सामिईन जारुल मुस्तजीरीन अमानुल खाइफीन ज़हरुल लाजीन वलीयुल मुमिनीन ग़ियासुल मुस्तग़ीसीन ये ऐलान कर रहा है, तवज्जो, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीना, जो भी गैर इस्लाम को दीन बनाएगा, अल्लाह फरमा रहा है फ़लन युक़बला मिन, तो हम उससे उसका दीन कबूल नहीं करेंगे। वहुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, और गैर इस्लाम को दीन बनाने वाला जब क़यामत में आएगा तो मिनल खासिरीन, घाटा उठाने वालों में शामिल हो। अज़ीज़ों, दीन असल में ज़िंदगी की तंजीम का नाम है, और तंजीम वही काबिल अमल है जिसका बनाने वाला ख्वाहिशात से पाक हो। सारे मजमे से ख़िताब है मेरा, सारे सब मिल के चले तो ज़रा आसानी भी होगी और कम वक्त में कोई पैगाम दे सकूँगा। मैं नहीं चाह रहा बार बार आपसे अपील करूँ, बस मेरा साथ देते रहेगा। तो अब दीन ज़िंदगी की तंजीम का नाम है। ज़रा सा चंद लम्हों के लिए कुरान मजीद आलम ने अपने इस दीन के लिए कुरान मजीद में किन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया और किन लफ्ज़ों से दीन का तारुफ़ करवाया। कुरान में अल्लाह ने अपने दीन को, अपने इस आइन को, अपने इस दस्तूर को किस अंदाज से पहचानवाया है, हम कुरान मजीद से पूछेंगे। अभी जो आयत पढ़ी मैंने आपके सामने, उसमें अल्लाह कहता है जो गैर इस्लाम को दीन बनाएगा उसका दीन कबूल नहीं होगा। और अब वो आयत पढ़ रहा हूँ जो हर सुनने वाले के जहन में, और ये सारी आयतें इंशाअल्लाह पढ़ने के बाद, तर्जमे के बाद मैं किसी नतीजे तक सुनने वालों को लेके जाऊँगा। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के पास अगर कोई है तो फ़कत इस्लाम है। दो मकाम हो गए। और अब फिर मैंने कुरान खोला तो सूरह मुबारक तौबा में परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़, अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा। तो दीन इस्लाम भी है और दीन हक़ भी है। सारे जुमले कुरान मजीद के हैं। ये दीन इस्लाम भी है, दीन हक़ भी है। और अब फिर कुरान मजीद खोले और देखें कि अल्लाह ने दीन के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो जब मैंने कुरान मजीद खोला तो फिर मुझे एक लफ्ज़ मिला जो अल्लाह ने कुरान में दीन के लिए इस्तेमाल किया। इरशाद फरमाया सूरह नहल में, लहू दीनो वासिबन अफ़ा गैरल्लाहि तत्तक़ून, अल्लाह का जो दीन है वो वासिब है। वाव अलिफ स्वाद वे, वासिब जो चलता रहे, वासिब जो मुसलसल रहे, वासिब जिसमें कोई इनक़िता ना आए, वासिब जिसमें कोई रुकावट ना हो, जो जारी रहे उसे कहते हैं वासिब। तो अल्लाह का दीन वासिब है। ज़रा हूँ हाँ करेंगे मेरे साथ तो लुत्फ़ आएगा पढ़ने का। थक गए आप हज़रात, लग रहा है मुझे। थक तो नहीं गए? थके नहीं है ना? जहाँ थक जाए बता दीजिएगा ताकि मैं गुफ्तगू मुख्तसर कर लूँ और आपसे इजाज़त ले लूँ। लेकिन अगर थके नहीं है तो मिल के बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तो अज़ीज़ों, दीन इस्लाम है, दीन हक़ है, दीन वासिब है। वासिब यानी जो चलता रहे, जो जारी रहे। और अब फिर कुरान मजीद खोलें तो जानते हैं अल्लाह ने सूरह रूम में क्या इरशाद फरमाया। इरशाद फरमाया दीन का तारुफ़ कुरान की आयतों से, फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा, अल्लाह कह रहा है अपनी पूरी ज़िंदगी को, अल्लाह फरमा रहा है अपने रुख हयात को मोड़ दो अल्लाह के दीन की तरफ जो हनीफ है, यानी सीधा है। फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा,
اللہ نے پوری انسانیت کو اپنی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا کیا. ذالک الدین القیم، اور اللہ کا دین حنیف بھی ہے اور قیم بھی ہے. حنیف یعنی سیدھا اور قیم یعنی مضبوط. تو دو لفظ دیے، حنیف اور قیم. وہاں میں نے پچھلی آیتوں میں کہا کہ دین اسلام بھی ہے، دین حق بھی ہے، دین واصف بھی ہے. اور اب پھر قرآن میں اللہ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا. فلا تموتن، ذرا بولے میرے ساتھ ساتھ مل کر، سب سے خطاب کر رہا ہوں میں. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو دیکھو جب تمہیں موت آئے تو کیا کرنا؟ اسلام پر مرنا. ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا، تو جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا. اور اب پھر قرآن میں کہتا ہے سورہ نور کے اندر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بھی بنایا، مرتضیٰ بھی بنایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مل کے آ جائیں. میں نہیں بول رہا، اللہ بول رہا ہے. ہم نے تمہارے، سلامت رہے آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ، ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بھی بنایا، ہم نے تمہارے دین کو مرتضیٰ بھی بنایا. اگر تھکے نہ ہو تو اب جملے کو سنبھالیے گا. دین حق ہے، دین مصطفیٰ ہے، دین اسلام ہے، دین مرتضیٰ ہے. مصطفیٰ یعنی چنا ہوا، مرتضیٰ جسے اللہ پسند کر لے. تو دین حنیف بھی ہے، دین مصطفیٰ بھی ہے. اور اب پھر پروردگار نے قرآن میں کہاں پر؟ سورہ زمر میں کہتا ہے، 39واں سورہ، الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ خالص دین اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا ہے. تو دین حق بھی ہے، دین اسلام بھی ہے، دین مصطفیٰ بھی ہے، دین مرتضیٰ بھی ہے، دین حنیف بھی ہے، دین قیم بھی ہے، دین مصطفیٰ بھی ہے. علی والے کیا کہا اللہ نے؟ دین کیا ہے؟ مصطفیٰ. دین کیا ہے؟ آپ کے سامنے جو جملہ کہہ رہا ہوں جملہ کو نہیں گا. مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا ہے نا، لیکن قرآن مجید میں جانتے ہیں یہ لفظ ہمارا محمد بھی مصطفیٰ ہے، ہمارا دین بھی مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، ربیع اول کا مہینہ ہے، دین بھی مصطفیٰ اور ہمارا محمد ہی مصطفیٰ. جانتے ہیں سورہ فاطر میں اللہ نے کیا کہا؟ اب جملے کو سنبھالیے گا. سورہ فاطر میں اللہ کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا جو ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں. مصطفیٰ قرآن میں اسے کہتے ہیں جو ماضی میں کبھی کافر نہ رہا ہو. ماشاءاللہ، سلامت رہے مولا آباد کے. یا علی، مل کے سارے بولے، ادھر لگ جائے، ادھر لگ جائے، سارے بولے، سارے مل کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا ماشاء اللہ، زندہ آباد، مل کے بولے زندہ آباد، مرد آباد، ماشاء اللہ. یا علی، یا علی، علی مدد. سلامت رہے، سلامت رہے. اب میں پھر تھکے تو نہیں نا سننے والے؟ ذرا قریب قریب آ کے بیٹھ جائیں، ذرا جلدی اٹھ کے قریب قریب آ جائیں، ذرا سا قریب قریب آ جائیں ذرا سا، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر تھکے نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تھکے نہیں ہیں، تو میں پھر قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، اور وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو ہر سننے والے کے ذہن میں ہے. لیکن ظاہر قرآن چاہے 100 سال پہلے سنا ہو یا 1000 سال پہلے، قرآن تو قرآن ہے نا. اور جانتے ہیں قرآن کی عظمت پر ایک جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے، پھر میں وہ آیت پڑھوں گا. کہتے ہیں جناب یہ پرانی آیتیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اچھا، اس مجمع میں دیکھ رہا ہوں میرے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے، بزرگ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ اب عظمت قرآن پر میرے امام رضا علیہ السلام نے جملہ جو کہا ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں اپنی اس مثال کے الفاظ میں. جملہ امام کا ہے، مفہوم امام کا ہے، لیکن قرآن کی عظمت پر ہے. اب سنیے گا جملہ کیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں یہاں بچے بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں. جملہ لے کے اٹھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جو آج بچہ اس وقت مثلاً مثال دے رہا ہوں 10 سال کا ہے، وہ اگلے سال کتنے سال کا ہو جائے گا؟ بول دیے گا تو اگلے سال 11 سال کا ہو جائے گا. اچھا، جو میرا بزرگ اس سال مطلب 60 سال کا ہے تو اگلے سال 61 سال کا ہو جائے گا. اچھا، جو بچہ آج پیدا ہوا ہے وہ 10 سال کے بعد 10 سال کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ میں جملہ کہہ رہا تھا، سننے والے سوچ رہے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر. یہ بات تو بالکل واضح سی ہے کہ جو آج پیدا ہوا ہے وہ 10 سال کے بعد 10 سال کا ہوگا، اور جو 60 سال کا ہے وہ اگلے سال 61 سال کا ہوگا، جو 10 سال کا ہے وہ اگلے سال 11 سال کا ہو جائے گا. اس سے بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم وہ ہیں
جن پر سے زمانہ گزرتا ہے، بچپنا، نوجوانی، جوانی، بڑھاپا، لیکن امام فرماتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو زمانے کے گزرنے سے کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ، آباد رہے، سلامت رہے، مولا آباد رکھے، ٹھیک، مل کے علی آ جائیں انشاءاللہ، آج ماشاءاللہ یا علی۔ دوستو اب میں آیت پڑھوں وہ علی جو حدیث سننے والے کے ذہن میں، لیکن مجھے آگے جانا ہے اور جانا ہے جہاں پہ وہ آپ خود سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اتنی آیتیں پڑھ دی، دین حنیف ہے، دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا سورہ زمر میں کیا کہتا ہے؟ الا للہ دین الخالص، میرا دین حق بھی ہے، میرا دین خالص بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے چکوال کے اتنے محترم سننے والوں کے سامنے کہ جناب اللہ کہتا ہے میرا دین واصب ہے، میرا دین حق ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا دین مصطفیٰ ہے، میرا دین مرتضیٰ ہے، میرا دین خالص ہے۔ یہ خالص کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں اور قرآن میں اللہ نے دین کے لیے استعمال کیا۔ میرے دوستوں خالص کسے کہتے ہیں؟ خالص اسے کہتے ہیں جس میں کہیں سے کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ تو اگر دین خالص ہے تو دین کا وارث وہ ہوگا کہ جس کے نہ شجرے میں ملاوٹ ہو نہ عقیدے میں۔ ماشاءاللہ، حیدری آباد، سلامت ہے یا آجا مل کے آ جائے نا۔ تو اب اتنی آیتیں پڑھ دی میں نے دین کے حوالے سے کہ دین کا تعارف کہ اللہ نے کیسے کرایا ہے۔ اب آیت پڑھ رہا ہوں میں، سب کی سنی ہوئی ہے، سب کی سنی ہوئی ہے، مجھے آگے پڑھنا ہے اور اس کے بعد دوسری آیت کو ملا کے انشاءاللہ مولا کے صدقے میں ایک رزلٹ دینا ہے۔ مولا مجھے تاثیر دے کہ میں سارے سننے والوں کو پیغام پہنچا دوں۔ اب وہ آیت پڑھ رہا ہوں میں، دین مصطفیٰ، دین مرتضیٰ، دین حق، دین قیم، دین حنیف، دین سیدھا، دین اسلام، ٹھیک ہے نا؟ دین خالص، دین جو ہے وہ مختلف آیتوں میں اللہ نے تعارف کرایا دین کا۔ اب اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، ماشاءاللہ میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے، مالک فرما رہا ہے، ارحم الراحمین، اکرم اکرمین، لا اکراہ فی الدین، آیت الکرسی، ٹھیک ہے نا؟ سب کو یاد ہے یہ ترجمہ کیا ہے؟ لا اکراہ۔ ہم مل کے انشاءاللہ فیصلہ کریں گے، میں آہستہ ہو گیا ہوں بالکل، مقام فہم قرآن ہے، مولا مجھے تاثیر دے کوئی پیغام پہنچا سکوں۔ لا مجھے 40 45 50 منٹ میں بیان ختم کرنا ہے انشاءاللہ اور آپ سے اجازت لے لینی ہے، مصائب سمیت ذرا سا میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تو لطف آئے گا۔ لا اکراہ فی الدین، میں نے کہا جناب ترجمہ کریں، کہیں گے جناب دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ میں نے کہا شکریہ آپ کا، دین میں کوئی فورس نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، جو اللہ کہتا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، وہی اللہ اسی قرآن میں کہتا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو عذاب آئے گا، جھوٹ بولا تو گناہ، شراب پی تو کوڑے لگیں گے، بہتان لگایا کسی پر تہمت لگا دی تو گناہ ہے نا، غیبت کی تو گناہ، اچھا جس پر حج واجب ہو جائے وہ اگر نہ انجام دے تو گناہ ہے نا اگر زندگی میں، ٹھیک ہے؟ اب عجیب بات ہے کہ یہاں چھوٹ دے دی، کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں، اور وہاں کہتا ہے کہ نہیں نماز نہیں پڑھی تو گناہ، روزہ نہیں رکھا تو گناہ، حج نہیں کیا تو گناہ، جھوٹ بولا تو گناہ، شراب پی تو گناہ۔ تو بظاہر تو تضاد لگ رہا ہے، کنٹرڈکشن لگ رہا ہے نا کہ وہاں کہتا ہے کہ کوئی زبردستی نہیں ہے اور یہاں کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کیا تو گناہ، یہ نہیں کیا تو گناہ، تو یہ نہیں تو یہ کیا تو گناہ، ہے نا؟ تو بظاہر تضاد لگ رہا ہے، لیکن علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، یقین جانو کہ بظاہر ہمیں تضاد لگ رہا ہے لیکن اسلام کے قرآن کی کسی آیت میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ دین کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، مانو یا نہ مانو، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو اب نماز پڑھنی ہوگی۔ ماشاءاللہ آ جائیں، مل کے ساتھ آ جائیں انشاءاللہ، فیصلہ ہوگا نا۔ اب اگر کلمہ پڑھ لیا نماز پڑھنی پڑے گی، جھوٹ سے بچنا پڑے گا، شراب سے بچنا پڑے گا، نجاست سے بچنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہمیں واضح ہو گیا کہ دین کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی۔ میں اور آیتیں پڑھ سکتا ہوں آپ کے سامنے، سورہ حلقہ میں کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمہیں راستے کی ہدایت کر دی، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے مان کے شاکر بنو یا انکار کر کے کافر بن جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے یہاں چھوٹ دے دی ہے، کوئی دین میں زبردستی نہیں کرے گا، وہاں تو پکڑ ہوگی نا۔ اچھا تو دین قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب آگے چلیں، اب آگے کا جملہ پڑھیں، لا اکراہ فی الدین قد، اب عقیدے والی بات کر رہا ہوں عقیدے کے ماننے والوں سے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، میں سب کو دیکھتا ہوں تاکہ ہر سننے والے تک یہ پیغام پہنچے اور آپ کے ذریعے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے ان تک پہنچے پیغام۔ اب ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم دین میں زبردستی نہیں کریں گے، ہم دین میں جبر نہیں کریں گے، کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، میں نے ہدایت اور گمراہی دونوں کے راستے تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، چاہے اس راستے پر آؤ چاہے اس راستے پر آؤ، ٹھیک ہے نا؟ اب سنیے گا کیا کہتا ہے، قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت
اب آگے کہتا ہے جو بھی طاغوت کا توئے الف غین واو تے سلامت رہے. آپ اتنی بیداری سے یہ سو رہے ہیں, مجھے فیصلہ کرنا ہے, عقیدے کی بات ہے انشاءاللہ, مولا مجھے تاثیر دے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں. فمن یکفر بالطاغوت, جو بھی طاغوت کا یعنی باطل قوت کا انکار کرے, کفر کے معنی انکار کے, مالک اور کیا کرے, کہنے گا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور مجھ اللہ پر ایمان لائے, فقد استمسکا بالعروۃ الوثقی, صحیح معنی میں اللہ کی رسی کو اسی نے تھاما ہوا ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور کچھ نہیں کر رہا. کس نے تھاما ہوا ہے؟ جو طاغوت کا انکار کرے, باطل کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان کا اقرار کرے. پہلے کیا کرے؟ طاغوت کا انکار, پھر کیا کرے؟ اللہ پر ایمان کا اقرار. تو پہلے انکار ہے, پھر اقرار ہے. علی والوں کلمے کی شان سمجھ میں آئی؟ پہلے ہے لا الہ, پھر ہے الا اللہ. پہلے ہے لا الہ, پھر ہے الا اللہ. پہلے انکار, سلامت رہے اٹھتے ہوئے ہاتھ, پہلے انکار ہے, پھر اقرار ہے. پہلے نفی ہے, پھر اس بات ہے. یعنی آیت الکرسی نے بتا دیا کہ جس سے محبت کرتے ہو پہلے اس کے دشمن پر لعنت کرو, پھر بات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مولا آباد رکھے, سلامت رہے. یا علی علی علی, صحیح ہے, صحیح پانی ہے یہ. علی علی ماشاء اللہ, علی 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 خلیفۃ اللہ علی علی ولی اللہ. سلامت رہے, سلامت رہے. یہ قرآن کا پیغام ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. میرا ساتھ دیتے رہیے گا. قد تبین الرشد من الغی, ہم نے تمہیں ہدایت, رشد یعنی ہدایت, غی یعنی گمراہی, ہم نے دونوں راستے سامنے رکھ دیے. اور حلقہ میں کیا کہتا ہے؟ اما شاکر و اما کفورا. اب مانو گے تو شاکر بنو گے, انکار کرو گے تو کافر بنو گے. کفر کے معنی انکار کے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اصول بن گیا اس آیت سے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی اکراہ نہیں ہے, کوئی اجبار نہیں ہے, کوئی جبر نہیں ہے. تو میں زور دے رہا ہوں جملے کے اوپر, دین میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں, دین میں نہ کوئی جبر ہے نہ کوئی زبردستی ہے. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, میں اساتذہ جوہری چکوال کے سننے والوں کے سامنے, دین میں اگر کوئی جبر نہیں ہے تو دین میں کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے. آپ کو حق ہے مل کے ساتھ چلنا میرے ساتھ ساتھ, ایسے نہیں مل کے. میں قرآن کی آیت سے باہر نہیں جا رہا, آپ کو حق ہے مجھ سے پوچھنے کا کہ جناب یہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا, ٹھیک ہے نا. میں ایسی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, یہ پھر کہہ رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر, دین میں نہ کوئی جبر ہے, نہ کوئی اجبار ہے, نہ کوئی فورس ہے, نہ کوئی زبردستی ہے. تو دین میں کوئی سمجھوتا بھی نہیں ہے, دین میں کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے نا. اب کہیں گے جناب دلیل کیا ہے؟ دلیل میں تمہیں واقعہ سناؤں. آئے مشرک میرے نبی کے پاس, مشرک نبی کے پاس آئے, شرک کرنے والے کافر, اور جانتے کیا کہنے لگے؟ کہنے کہ محمد نعوذ باللہ ہم تم سے ایک سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں. کیا سمجھوتا ہے؟ کہنے کہ ایک دن تم ہمارے, نعوذ باللہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, ایک دن تم ہمارے بتوں کی پرستش کرو اور ایک دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے. سمجھوتا ہو جائے, کمپرومائز ہو جائے. خدا کو جلال آ گیا, سورہ اتار دیا, قل یا ایھا الکافرون. مولا آباد رکھے, سلامت رکھے. آواز آنی چاہیے علی والوں. میں آیت پڑھ رہا ہوں, آیت سے باہر نہیں جا رہا, ابھی آگے جانا ہے مجھے. رسول اللہ صاحب جبروت مالک الملک, اس کو جلال آ گیا. یہ کافر کہتے ہیں کہ سمجھوتا ہو جائے, ایک دن نعوذ باللہ ان کے بتوں کی پوجا اور ایک دن خدا کی عبادت. قل, رسول کہہ دو, قل کے معنی کہہ دو, یا ایھا الکافرون, اے کافروں کہہ دو ان سے, لا اعبدو ما تعبدون, میں تمہارے بتوں کی عبادت نہ کرتا ہوں نہ کروں گا. ولا انتم عابد, میں آگے پڑھ رہا ہوں میرا ساتھ دے. ولا انتم, پوری طاقت لگانی ہے, اب نعرے بعد میں آئیں گے انشاءاللہ, پوری طاقت لگانا. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی میرے خدا کی عبادت نہیں کرو گے, ہے نا. تو لا کہہ دو, رسول کیا کہہ دو, لا اعبدو, میں تمہارے خدا کی عبادت
تمہارے بتوں کی عبادت نہ کرتا ہوں نہ کروں گا، اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی میرے خدا کی عبادت نہیں کرو گے۔ اور رسول کہہ دو ولا انا، اب جملہ سمجھیے گا، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں نے کبھی ماضی میں، میں نے کبھی پاس میں، میں نے کبھی زمانے گزشتہ میں کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ تو خدا نے نبی سے کہلوا دیا کہ رسول کہہ دو کہ زمانے تین ہیں، یا ماضی ہے، یا حال ہے، یا مستقبل ہے، اور ہمارا محمد نہ ماضی میں بت پرست تھا، نہ حال میں ہے، نہ مستقبل میں ہے۔ تو اب محمد کی جگہ وہ بیٹھے جو نہ ماضی میں بت پرست ہو، نہ حال، نہ مستقبل۔ سلامت رہے مولا، طاقت سے ماشاءاللہ۔ جواب دے طاقت سے سارے۔ علی ولی اللہ، ماشاءاللہ، علی ولی اللہ، ماشاءاللہ۔ اتنی ہی بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب ذکر ہو رہا ہے توحید کا بھی ذکر ہو رہا ہے، نبوت کا بھی ذکر ہو رہا ہے، امامت کا بھی، ہے نا؟ میں اور آیتوں کے سہارے ہو رہا ہے، تھکے تو نہیں ہے نا؟ اب میں پھر قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، اور یہ بھی بڑی مشہور آیت ہے۔ کبھی میں نے آپ سے کہا مشہور ہو، پرانے زمانے سے چلتی آ رہی ہو، قرآن تو قرآن ہے، کبھی پرانا نہیں ہوتا ہے نا؟ اب وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو ہر سننے والے کو یاد ہے، جیسے یہ والی آیت یاد تھی، لیکن ایک رخ دے رہا ہوں آیت کے اندر، جو رخ ہے مولا مجھے تاثیر دے کے آپ کو ہدیہ کر سکوں۔ بس 15-20 منٹ مجھے اور پڑھنے ہیں اور آپ سے انشاءاللہ یاد لے لینی ہے۔ تھکے تو نہیں نا؟ میں تھوڑا سا آہستہ ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کی آوازیں طاقت سے میرے پاس آئیں۔ ذرا سا میرا ساتھ دیتے رہے گا تاکہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے۔ اب آیت پڑھ رہا ہوں میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت۔ سلامت رہے مولا، آباد رکھے۔ میں فہم قرآن کا کوئی مرحلہ ہے انشاءاللہ مولا تاثیر دے، اس مرحلے کو مل کر طے کرنا ہے۔ اطیعوا اللہ، اے ایمان لانے والو، تمہارے دل میں ایمان ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اب مزہ نہیں آئے گا بار بار میں اپیل کروں گا، جتنا مجھے بیٹھا ہے دل میں اتر جائے آپ کے بعد تو آپ اظہار کر کے بتائیں گے، سارا مجمع جتنا بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، بس دو کی نہیں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان صاحب امر کی اطاعت کرو، منکم، جو تم میں سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، اللہ نے جب اپنا ذکر کیا تو کہا اطیعوا، اطاعت کرو۔ جب اپنے رسول کا ذکر کیا تو وہاں بھی لفظ رکھا اطیعوا، اطاعت کرو۔ جب اولو الامر کا ذکر کیا تو وہاں بھی لفظ بدلا نہیں، وہاں بھی کہا اولو الامر منکم، اطاعت کرو۔ تو تینوں جگہ پہ کیا کہا اللہ نے؟ اطاعت، 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 ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب ماں باپ کا ذکر کیا تو لفظ بدل دیا، کیا کہنے لگا؟ بالوالدین احسانا۔ ماشاءاللہ، میرا ذرا میرا ساتھ دے، مل کے ذرا پوری طاقت لگائیں۔ 15 منٹ کے بس زحمت ختم ہو جائے گی، 10 منٹ بھی اگر آپ پوری طاقت لگائیں گے انشاءاللہ، یہ 10 منٹ بھی کافی ہے انشاءاللہ، ہے نا؟ اور آپ پہ اشارہ کر دیں کہ ذرا ختم کریں، میں ختم کر دوں گا، لیکن میں طاقت لگاتے ہیں میرے ساتھ ساتھ، پوری طاقت لگائیں، آواز آنی چاہیے۔ اب دیکھیں دائیں بائیں دیکھوں گا تو مزہ نہیں آئے گا مجھے، آپ کی آوازیں آئیں گی تو خود جملہ پرواز کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت، لفظ نہیں بدلا اللہ نے، لیکن جب ماں کا ذکر کیا لفظ بدل دیا، باپ کا ذکر کیا لفظ بدل دیا۔ بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ جلدی سے سر یہ مرحلہ طے کرنا ہے ہمیں، جلدی سے میرے ساتھ اساتذہ چلیں تاکہ جملہ طے ہو جائے۔ دو الگ لفظ ہیں، ایک ہے احسان اور ایک ہے اطاعت، ہے نا؟ اب ان دونوں کو اگر میں نے کھول دیا تو قرآن کا فہمی کا ایک مرحلہ طے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب میں کھولنے کے لیے مثال دے رہا ہوں، یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی بڑا بزرگ کس سے کہے کہ جناب ایک گلاس پانی لے آؤ، یہ اٹھ کے جائے تیزی سے اور جا کے گلاس سے پانی بھر کے لے آئے اور لا کے دے دیا، سارا مجمع کیا کہے گا؟ بڑا اطاعت گزار ہے۔ تو اطاعت کے معنی کیا ہے؟ بڑے کی بات کو ماننا، بڑے کے کہنے کو ماننا، کسی کے حکم کو ماننا، یہ ہے اطاعت۔ اور احسان کے معنی عربی میں اچھا سلوک کرنا، نیک سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ دونوں کے معنی واضح ہو گئے؟ بس واضح ہو گئے تو پیغام مکمل ہو رہا ہے انشاءاللہ، ایک بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اطاعت کے معنی حکم کو ماننا، اس پہ عمل کرنا، آرڈر کو ماننا۔ احسان کے معنی اچھا برتاؤ کرنا، نیک سلوک کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اپنے لیے کہا اطاعت،
رسول کے لیے کہا اطاعت، لیکن ماں باپ کے لیے کہنے لگا ان کے ساتھ احسان کرو، نیک سلوک کرو۔ اب جملہ عرض کروں میں، ماں بیمار ہو گئی اور باپ بھی بیمار ہو گیا، ماں باپ والدین دونوں بستر عدالت پر ہیں، دونوں بیمار ہیں، ماں کی عمر مثلا 65 سال، باپ کی عمر 70 سال، دونوں بیمار ہیں۔ اب اولاد کیا کر رہی ہے؟ اولاد دوائیں دے رہی ہے، ڈاکٹر بلا رہی ہے، ڈرپ لگ رہی ہے، انجیکشن لگ رہا ہے، شربت پلا رہی ہے، ٹیبلٹ کھلا رہی ہے، لیکن مرض گھٹنے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ میرا ساتھ دینے والی والوں، اب اولاد پریشان ہو گئی کہ بھئی کیا کیا جائے، مرض تو گھٹ نہیں رہا، مرض تو بڑھتا جا رہا ہے نا۔ کہا کہ جناب نیا فزیشین، نیا کوئی ڈاکٹر لے کر آؤ، نیا ڈاکٹر آیا، آپ کی تھکن دور ہو جائے، جتنے میرے بیٹھے میں، جتنے میرے دائیں میں بیٹھے میں، مل کے ساتھ چلیں انشاءاللہ۔ نیا فزیشین آیا، نیا ڈاکٹر آیا، اس نے چیک اپ کیا، چیک کیا تو کہا کہ جناب یہ دوائیں نہیں چلیں گی، ڈرپ بدل دو، دوائیں بدل دو۔ علی والوں، نبی والوں، جب ڈاکٹر نسخہ لکھ کے چلا گیا اور جب دوا کھانے کا ٹائم آیا اور بیٹے نے بڑھ کر باپ کو دوا پیش کی تو باپ تو ویسے ہی جب وہ بخار میں تھا، اس نے کہا غصے سے کہا دوا پھینک دو اور ڈاکٹر کو نکال دو۔ اب مجھے بتائیں، مجھے بتائیں کہ بچہ کیا کرے، بیٹا کیا کرے؟ کیا دوائیں پھینک دے، ڈاکٹر کو نکال دے؟ حکم شریعت یہ ہے کہ پیار سے دوا بھی پلاؤ، ڈاکٹر بھی بلاؤ، اس کے اطاعت نہیں کرنی، احسان کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، مل کے سارے آ جائیں۔ پیار سے، میں نے کہا دوائیں پھینک دو، کہا نہیں، میں نے کہا ڈاکٹر کو دھکا دے کے نکال دو، کہا نہیں۔ حکم شریعت یہ ہے کہ پیار سے دوا بھی پلاؤ اور ڈاکٹر کو پلاؤ، اس کے اطاعت نہیں کرنی، احسان کرنا ہے۔ تو ہماری سمجھ، بولنے والی والوں، ہماری سمجھ میں آ گیا، فیصلہ ہو رہا ہے۔ کیا سمجھ میں آ گیا؟ کہ باپ اگر کچھ کہے تو وہ کرنا احسان ہے، اور کبھی اگر غصے میں کوئی جملہ بول دے تو اس کی بات کو نہ ماننا یہ بھی احسان ہے۔ تو باپ کے لیے دیکھو گا کیا کہہ رہا ہے، لیکن اللہ نے نبی کے لیے لفظ اطاعت رکھا کہ محمد کی ہر حال میں اطاعت کرنا۔ اگر وہ مرض میں قلم مانگ لے تو اس پر ہذیان کا الزام نہ لگا۔ ماشاءاللہ، ذرا سا آواز تیز رکھیں، مائک کی ذرا سے تیز کر کے چھوڑیں، کم نہیں کریں بس۔ سارے بولے ذرا مل کر، یا رسول اللہ، مل کے بولیں، مل کے سارے بولیں، یا علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا علی، ماشاءاللہ، یا علی، یا آباد رہیں۔ پڑھوں تھوڑا سا اور؟ سلامت، اب سلام، مولا آباد رکھے آپ کو۔ اب نبی کا ذکر آ گیا، نبی کا ذکر آ گیا ہے۔ ایک جملہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، ببانگے دہل کہہ رہا ہوں ممبر بیٹھ کر، میرا نبی کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے یا نہیں؟ بولتے رہے میرے ساتھ ساتھ، بولتے رہے۔ میں نے کہا نا میں 50 منٹ نہیں بیٹھوں گا یہاں پہ، ختم کرنا ہے مجھے بیان کو۔ میرا نبی کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے یا نہیں؟ سب سے بڑا میرا نبی کائنات کا ہے۔ بولتے رہے یار، بولتے رہے، تھوڑا سا بولیں۔ خاموشی سے کہیں گے تو میں بھی آہستہ ہو جاؤں گا بالکل ہی، وہی تو 10-15 منٹ پڑھنا ہے ذرا ابھی۔ میرا نبی کائنات کا سب سے بڑا حق ہے یا نہیں؟ والا بات رکھی، والا بات رکھی۔ سننے والے سنتے ہیں کیا کہہ رہا ہوں میں، زور دیتا ہوں کس کی وجہ سے، کچھ کہلوانا چاہ رہا ہوں تیرے مجمع سے۔ میرے نبی نے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے نا اس حق کو، اس حق نے جو کائنات کا سب سے بڑا حق ہے، حق تھا، حق رہے گا، ہر باطل کو ہرایا، ہر باطل کو شکست دی۔ کہنے بے شک، آواز آئی بے شک، بالکل صحیح بات ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی نے ہر باطل کو ہرایا، ہر باطل کو شکست دی۔ لیکن جانتے ہیں علی والوں، نبی والوں، پوری تاریخ اسلام میں کل 2 مقام مجھے ایسے ملے جہاں جیت بھی ہوئی اور جیت کا اعلان بھی ہوا۔ آباد رہے، مولا آباد رکھے، ذرا مولا آپ سے مل کے ذرا ساتھ چلے، مل کے مولا آباد رکھے۔ سننے والے سوچ رہے میں نے کیا کہہ دیا، میں پھر کہہ رہا ہوں، دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں کر رہا۔ آباد رہے آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ، میرا ساتھ دیے گا۔ یہ میں نے کیا کہا، کہنے کہ جناب نبی نے ہر باطل کو ہرا دیا، میں نے کہا بالکل ہرایا۔ ہر باطل کو شکست دی، میں نے کہا بالکل شکست دی۔ کہنے کہ آپ نے بھی کہا کہ فقط 2، میں نے کہا 2 مقام میں کیا کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی نے شکست دی، ہر جگہ شکست دی، لیکن پوری تاریخ اسلام، پوری اسلام کی ہسٹری کو اٹھاؤ، فقط کل 2 مقام ملیں گے جہاں فقط جیت نہیں ہے، جیت بھی ہے، فتح بھی ہے، اور فتح کا آباد رہے بیدار سننے والے چکوال کے بیٹھے ہوئے، فتح بھی ہے اور فتح کا اعلان بھی ہے۔ اب آپ کو حق ہے کہ جناب جلدی سے اس کی دلیل دیں، میں جلدی کر رہا ہوں دلیل دینے میں، بس شرط یہ ہے کہ آپ جلدی اپنی سماعتوں کو میرے جملوں کے ساتھ ساتھ ملائیں۔ پہلی جنگ دیکھیں، پیغمبر نے مکے کی زندگی گزاری، مکے میں کوئی جنگ نہیں ہے۔ جب ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو ساری جنگیں وہاں شروع ہو گئی ہے نا۔ اب اس جملے کی دلیل دے رہا ہوں میں، پہلی جنگ جنگ بدر، ٹھیک ہے نا، اسلام کی پہلی جنگ، مسلمان جیت گئے، اللہ نے قرآن میں اعلان میں کر دیا کہ ہم نے فرشتے بھیجے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
ہم نے فرشتے بھیجے، یہ اللہ نے قرآن میں کہا، لیکن کہیں جیت کا اعلان نہیں کیا۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے جیت، میں یہ نہیں کہہ رہا جیتے تو ہر جگہ پر ہے پیغمبر، جیت کا اعلان بدر میں نہیں ہوا اور جیت بھی گئے۔ اب سننے والے کہہ رہے ہیں کہ آگے کی جنگ ہے، کیا پتہ وہاں پر ہوا ہو، میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ جنگ احد جنگ بدر کے بعد ہوئی 3 ہجری کے اندر، دوسری جنگ احد۔ جنگ احد کا ابتدائی حصہ، شروع کا حصہ مسلمانوں نے جیتا تھا، اور اس کی دلیل یہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا بچپن میں، ہم نے سب نے پڑھا تھا کہ پیغمبر نے اپنے 50 ساتھیوں کو کہا تھا کہ بھائی یہ گھاٹی ہے، سلامت رہیں، آباد رہیں، اور اس گھاٹی کو چھوڑنا نہیں ہے نا۔ جنگ احد میں پیغمبر نے 50 لوگوں کو تعین کیا، وہاں پر تعینات کیا کہ بھائی اس گھاٹی کو، اس درے کو چھوڑنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، زمین و آسمان ٹل جائیں تو نہ ٹلنا۔ اب جنگ شروع ہو گئی، جنگ احد میں جنگ شروع ہو گئی۔ اب وہ لوگ دیکھ رہے تھے نا مسلمان جنگ جیتنے لگے، تو وہ جو گھاٹی پہ کھڑے تھے جنہیں پیغمبر نے کہا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں، انہوں نے کہا جناب جنگ تو ہم نے جیت لی، اب تو مال غنیمت لوٹنے کا موقع آ گیا ہے۔ اب انہوں نے طے کیا کہ جناب یہاں سے درہ خالی کرو، اب یہاں کھڑے رہنے کا فائدہ ہے کیا، جنگ تو جیت چکے ہیں۔ اب انہوں نے جیسے ہی وہ جگہ خالی کی، جنگ کا پاسا پلٹ گیا، مسلمان جیتی ہوئی جنگ پھر سے ہارنے لگے، مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگے۔ قیامت تک کے لیے نبی نے اصول دے دیا، کیا اصول دے دیا کہ جب بھی حدیث رسول کے مقابلے پر اپنے قیاس کو داخل کرو گے، جیتی ہوئی جنگ ہارتے رہو گے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، آباد رہیں، مولا آباد رکھ کے آدمی سماعتوں کو، پیچھے والے میرے ساتھ دیتے رہنا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا۔ اب میں آگے پڑھ رہا ہوں، میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں، نہ مجھے جنگ بدر پڑھنی ہے، نہ جنگ احد پڑھنی ہے، مجھے کچھ نہیں پڑھنا، مجھے جانا ہے اپنے نبی کی بارگاہ میں، اور جو میں نے آپ کے سامنے دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ تو بدر میں جیت ہے، اعلان نہیں ہے۔ احد کی ابتدائی جنگ میں مسلمان جیت گئے، اعلان نہیں ہوا۔ اب آگے آ جائیں، جنگ خندق 5ویں ہجری میں۔ اچھا خندق میں تو کافر نہیں مرا تھا، کل کفر مرا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جنگ خندق میں جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں، جنگ بولیے گا میرے ساتھ ساتھ، جنگ خندق میں کافر نہیں مرا، کوئی اہم پیغام ہے، تاریخ کے جاڑے میں لا رہا ہوں، یہ نچوڑ ہے، جوہر ہے تاریخ کا، جو مولا کے صدقے میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں میں۔ جنگ خندق میں کل کفر کو مارا، مار دیا نا، وہی اعلان ہو جاتا، جیت کا اعلان ہو جاتا کہ فتح ہو گئی۔ نہیں، جیت ہے، جیت کا اعلان نہیں ہے، اناؤنسمنٹ نہیں ہے، نہ بدر میں ہے، فیصلہ ہو رہا ہے علی والوں، اپنے ذہنوں کو میرے ساتھ رکھنا، نہ بدر میں اعلان، نہ احد میں اعلان، نہ خندق میں اعلان۔ پھر کہہ رہا ہوں میں، اسداللہ جوہری، پوری تاریخ اسلام میں، پوری تاریخ اسلام کی ہسٹری میں، پوری اسلام کی ہسٹری میں فقط 2 مقام ملے جہاں جیت بھی ہوئی اور جیت کا اعلان بھی ہوا۔ اب جلدی سے وہ اعلان آپ کے سامنے کھول دوں تاکہ سسپنس ختم ہو جائے۔ جب 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا تو نبی نے کیا کہا تھا؟ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا۔ نہیں ایسے نہیں، مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا پڑھنے کا۔ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ۔ میں نہیں پڑھ رہا، خیبر نہیں پڑھ رہا، مجھے اس جملے کی دلیل لینی ہے نا۔ کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یحب اللہ و رسولہ، اللہ و رسول کا محب ہوگا، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ و رسول اسے محب رکھیں گے، اسے محبوب رکھیں گے۔ اب اس کے بعد نبی نے کہا وَلَن يَرْجِعْ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، وہ میدان چھوڑے گا نہیں جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر جیت نہ دے دے۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ اس سے طاقتور نعرہ آئے گا، ابھی آواز نہیں آئی مجھے، اب اگر آپ کا موڈ ہے مجھے پڑھوانے کا تو اس سے طاقتور نعرہ آنا چاہیے۔ ذکر ہے نبی کا، ذکر ہے میرے مولا علی کا، ہے نا، اور خندق و خیبر کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں میں جنگیں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں مجھے اس جملے کی دلیل دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہا نبی نے؟ یہ جو جائے گا کل، یہ میدان چھوڑے گا نہیں جب تک کہ اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح نہ دے دے، ہے نا۔ تو ایک مقام ہمیں مل گیا جہاں جیت بھی ہے، جیت کا بولے علی والوں اعلان بھی ہے، اور وہ ہے خیبر کا موقع، جیت بھی ہے اور جیت کا اعلان بھی ہے۔ اور دوسرا موقع جہاں جیت بھی ہے اور اعلان کے ساتھ ہے، وہ ہے حدیبیہ کا موقع۔ جب پیغمبر نے صلح کر لی، صلح حدیبیہ مشہور ہے نا، اور اب پیغمبر جانے لگے، مشرکوں سے صلح ہو گئی، تو مسلمانوں کو شک ہو گیا کہ ہم تو ہار گئے، ہم تو ہار گئے، ہم تو شکست کھا گئے، ہم تو ہار گئے۔ اللہ نے آیت اتاری، کیا آیت اتاری؟
ان اللہ بول رہا ہے انا فتحنا لکا فتحا مبینا، رسول ہم نے تمہاری صلحوں کو فتح مبین بنایا۔ سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے، مولا آباد رکھے۔ میرا جملہ مکمل ہو گیا، ہم نے تمہاری صلحوں کو فتح مبین بنایا۔ فتح یعنی جیت، مبین یعنی کھلی ہوئی۔ تو صلح نبی، صلح حدیبیہ کیا ہے قرآن کے نگاہ میں؟ کھلی ہوئی جیت ہے۔ صلح یعنی صلح، فتح یعنی جیت، مبین یعنی کھلی ہوئی۔ کسی کی سمجھ میں اگر ڈھکی چھپی بات نہ آئے تو اسے آپ معاف کر دیتے ہیں کہ بھائی ڈھکی چھپی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اگر کسی کو کھلی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ قابل مذمت ہے یا نہیں؟ بس میرا جملہ مکمل ہو گیا۔ تو پوری تاریخ میں 2 مقام ملے، تھک گئے آپ حضرات میرے خیال میں؟ تھک گئے؟ پوری تاریخ اسلام میں اب تھکن ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کون تھک گیا یا کون آگے کا جملہ سنے گا۔ پوری تاریخ اسلام میں میں نے اپنا وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کر دیا۔ اب آپ اگر بیدار ہیں تو مجھے اظہار کر کے بتلائیں، پوری اسلام کی ہسٹری میں کل 2 مقام ہیں جہاں پر جیت بھی ہے، جیت کا اعلان بھی ہے۔ ایک حدیبیہ کا موقع اور دوسرا خیبر کا موقع۔ علی والوں جملے کو سنبھالنا، 2 مقام ہیں جہاں جیت بھی ہے اور جیت کا اعلان بھی ہے، فتح بھی ہے، اعلان فتح بھی ہے۔ حدیبیہ میں اللہ نے اعلان فتح کیا، خیبر میں رسول اللہ نے اعلان فتح کیا۔ تو 2 اعلان ہے نا، ایک حدیبیہ کا اور ایک خیبر کا۔ علی والوں ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حدیبیہ میں قلم چلا، خیبر میں تلوار چلی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حدیبیہ میں قلم چلا، حدیبیہ میں تو جملہ سنبھالنا، حدیبیہ میں قلم چلا، خیبر میں تلوار چلی۔ تو فتح تو 2 تھی، لیکن اللہ کا کرشمہ یہ تھا کہ فتح تو 2 تھی لیکن قلم اور تلوار چلانے والا ہاتھ ایک ہی تھا۔ ایک ہی ہاتھ ہے، اگر قلم اٹھائے تو خدا اعلان فتح کرے، اگر تلوار اٹھائے تو نبی اعلان فتح کرے۔ اب سمجھ میں آیا؟ جو اسلام کے معرکہ سیف و قلم کا فاتح بن جائے، قرآن کی زبان میں اسی کو علی کہتے ہیں۔ مل کے جواب دیں ذرا، مل کے۔ السلام علیکم۔ علی، مل کے سارے۔ اللہ کا سپاہی، منکر کی تباہی، مل کے بولے ذرا سارے۔ علی علی، سارے بولے علی علی، پیچھے والے بھی۔ رجوں کی تباہی، ملائکوں کی دعائی، علی علی ولیوں کا وظیفہ، بلا فخر خلیفہ، علی علی نمست کلندر، علی علی، سارے بولے، پیچھے والے بولے۔ مل کے ذرا اس سے بھی بلند صلوات مل کے پڑھے، مل کے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذرا طاقت سے اس سے بھی بلند صلوات محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے پیچھے والوں؟ سلامت رہے، توجہ ہے؟ بس 5-7 منٹ مجھے بیان ختم کرنا ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے جو وعدہ کیا تھا اسے میں نے پورا کر دیا۔ پوری تاریخ اسلام میں 2 مقام ملے جہاں جیت بھی ہوئی، جیت کا اعلان بھی ہوا۔ بدر میں جیت ہے، اعلان نہیں ہے۔ احد میں جیت ہے، اعلان نہیں ہے۔ خندق میں جیت ہے، اعلان نہیں ہے۔ لیکن پوری تاریخ میں علی والوں 2 مقام ملے جہاں پہ جیت بھی ہے اور جیت کا اعلان۔ پیچھے والوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، میں دائیں بیٹھے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، کیمرہ مین نیچے بیٹھ گیا ذرا، ٹھیک ہے نا؟ پیچھے والے نظر نہیں آ رہے، پوری طاقت لگائیے گا۔ 2 مقام ملے جہاں جیت بھی ہے، جیت کا اعلان بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ خیبر میں نبی نے اعلان کیا، حدیبیہ میں نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کون کون اب بولے گا میرے ساتھ ساتھ، کون کون میرے ساتھ بولے گا، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ میں حدیبیہ میں اللہ نے اعلان فتح کیا، خیبر میں رسول اللہ نے اعلان فتح کیا، اور یہ دونوں فتح علی کے سر لکھی گئیں۔ ان دونوں بحاث علی نے سر کیے، یہ دونوں مارکے علی نے جیتے۔ اور جانتے ہیں خدا چاہ رہا تھا کہ علی کی یہ دونوں فتح ذہن سے مٹنے نہ پائیں اور قیامت تک باقی رہے۔ میں
ایسے نہیں، مل کے اب تک جو نہیں بولے میرے ساتھ بولے گا. خدا یہ چاہ رہا تھا، دلیل دے رہا ہوں میں، خدا یہ بولنا نہیں والوں، خدا یہ چاہ رہا تھا کہ علی کی دونوں فتح ذہن سے مٹنے نہ پائے اور قیامت تک باقی رہے. آپ کہیں گے جناب دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ میرے تیسرے امام سے لے کر میرے 11ویں امام تک جن کی مجلس ہے نا، ہر امام کا ایک بیٹا امام. حسین کا ایک دلیل یاد رکھو، حسین کا ایک بیٹا امام، زین العابدین کا ایک بیٹا امام، محمد باقر بولو علی والو، محمد باقر کا ایک بیٹا امام، جعفر صادق کا ایک بیٹا امام، موسیٰ کاظم کا ایک بیٹا امام، علی رضا کا ایک بیٹا امام، محمد تقی کا ایک بیٹا امام، علی نقی کا ایک بیٹا امام، حسن عسکری کا ایک بیٹا امام. لیکن علی والو، نبی والو، اللہ نے علی کے 2 بیٹوں کا امام بنایا کہ جو فتح قلم دیکھنا چاہے وہ صلح حسن دیکھے، جو تلوار کی جنگ دیکھنا چاہے وہ حسین کی جنگ دیکھے. مل کے بولے، مل کے. یا علی، مل کے یا علی. پڑھوں 2 جملے اور؟ سب نہیں بول رہے میرے سامنے. پڑھوں اور؟ اب میرے امام کا ذکر آ گیا، نام آ گیا ہے، طویل بیان نہیں کرنا مجھے. بول پڑھوں اور؟ قریب بوشے والوں کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ لوگوں کی آوازیں نہیں آ رہی، تو قریب آئیں، ادھر آ جائیں. چھوٹا سا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، میرا ساتھ دے گا. نعرے کو تو توجہ نہ کریں، نعرے تو لگیں گے، جملے میں توجہ دیا کریں. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کئی گھنٹے کا سفر کر کے حاضری دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. مسلسل راستے کا سفر میں تھا، پھر آیا یہاں پہ، پھر ابھی مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں آپ کے سامنے. تو توجہ کریں جملے پہ تاکہ جلدی عین ختم ہو جائے. اور قبلہ تشریف لا چکے ہیں، گھلو صاحب قبلہ آپ سے خطاب فرمائیں گے، لیکن 5-7 منٹ میرا جملہ ضائع نہ ہونے پائے، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ اب اتنی آیتیں پڑھی ہیں قرآن کی، ہے نا. قرآن نے جو قرآن کو سمجھایا وہ آپ کو میں نے آیتوں کے ذریعے پیش کر دیا. اب میرا امام، بہت وقت تھا لیکن وقت بہت جملے تھے کہ وقت گزر گیا. اب صرف یہ جملہ بیان کر رہا ہوں. ایک شخص تھا اسحاق کندی، اپنے دور کا ایک پڑھا لکھا مایہ ناز عالم، ناز تھا علم پر. اس نے سوچا کہ اپنے علم سے مسلمانوں کو مربوط کروں، تو یہ سوچ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اور قرآن کی تاریخ کا واقعہ ہے، اور قرآن کی آیتوں میں اختلاف نکالنا شروع کر دیا کہ یہاں اللہ یہ کہتا ہے، وہاں یوں کہتا ہے، یہاں یوں کہتا ہے. اختلاف نکالنا شروع کر دیا. دوستوں جب یہ خبر بولتے رہیے گا میرے ساتھ ساتھ، خاموش نہیں بیٹھے گا. اللہ آباد رکھے، سلامت رہے. آباد میں بزرگ بیٹھے، بارش شبہ بیٹھے، تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے. مجمع آ چکا ہے، ختم ہو رہی گفتگو. بڑے آپ نے، اللہ ہماری آپ کی سب کی عبادت کو قبول فرمائے. قرآن میں آیتوں میں اختلاف نکال رہا ہے، یہاں اللہ یہ کہتا ہے، وہاں اللہ وہ کہتا ہے. امام کا جملہ سنا رہا ہوں آپ کو خالی، اور آپ سے اجازت لے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. جب یہ خبر پھیلی کہ ایک شخص ہے یہ قرآن پر اعتراض کر رہا ہے اور کوئی نہیں جو جواب دے، پڑھے لکھے لوگ جواب نہیں دے پا رہے، تو بادشاہ وقت کیا جواب دے گا. جب یہ خبر پھیلی تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد کو کہا، صلی علی محمد. پڑھوں واقعہ مکمل کروں؟ توجہ ہے. امام نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ جا اور جا کر اسحاق کی شاگردی کر لے. شاگردی کر لے تو تم دیکھو گے کہ وہ مسلسل کچھ نہ کچھ لکھنے میں مصروف ہے. اپنے الفاظ بیان کر رہا ہوں امام کے جملے کو. جب وہ لکھنے لگے تو اس سے پوچھنا کہ یہ آپ دن بھر بیٹھے ہوئے کاغذ سیاہ کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ تم سے کہے گا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں اور قرآن کی غلطیاں نکال رہا ہوں. تو تم اس سے یہ سوال پوچھ لینا. بس وہی سوال سنا رہا ہوں سننے والوں کو. میں آپ سے اجازت دے رہا ہوں. خدا بانیان مجلس کی توفیقات عطا فرمائے. جو جہاں جتنا مجمع آ گیا ہے اللہ کو سلامت رکھے. پوری طاقت لگائیے گا. میں چیخ نہیں پا رہا ہوں، ہے نا، شاید چیخوں بھی نہیں، آپ کی آواز آنی چاہیے. امام کے وہ جملے کو سنا رہا ہوں میں. وہ کہے گا کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں اور نعوذ باللہ قرآن میں غلطیاں نکال رہا ہوں. تو تم اس سے ایک سوال کر لینا. وہ شخص آیا، اسحاق کے شاگردوں میں داخل ہو گیا اور دیکھتا رہا کہ اسحاق برابر کچھ نہ کچھ لکھ رہا ہے. ایک دن ہمت کر کے کہنے لگا کہ آپ بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی مشقت کر رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ کہا میں ایسی کتاب لکھ رہا ہوں کہ سارا عالم اسلام الٹ جائے گا. میں قرآن میں غلطیاں نکال رہا ہوں. کہا قرآن میں غلطیاں نکالنے؟ کہاں؟ خدا ایک جگہ کچھ کہتا ہے، دوسری جگہ کچھ کہتا ہے.
کہنے لگا شاگرد امام کا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں خدا کہیں کچھ کہتا ہے کہیں کچھ کہتا ہے، یہاں کچھ کہا وہاں کچھ کہا، تو یہ خدا نے کہا ہے یہ آپ کی سمجھ ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت سلامت، یعنی یہ خدا نے کہا ہے یہ آپ کی سمجھ ہے؟ یعنی خدا نے یہ جملہ کہا ہے؟ خدا کے کلام میں نعوذ باللہ مراد میں اختلاف ہے، یہ آپ کی سمجھ میں ہے؟ اب دیکھا اس نے کہا کہ جو وہ تو بعد میں طے ہوگا کہ اختلاف کہاں پر ہے، یہ بتا یہ بات تیرے ذہن میں آئی کہاں سے؟ یہ توجہ مولا بات ہے، یہ بات تجھے سنائی کس نے؟ کہا آپ کی شاگردی کا اثر ہے۔ کہا استاد کی سمجھ میں نہیں آئی اور شاگرد کی سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا سچ بتاؤں؟ کہا بتا سچ۔ کہا یہ بات مجھ سے حسن عسکری نے کہی تھی کہ اختلاف سمجھ میں ہے یا خدائی مراد میں ہے؟ کہا الان جیتا بالحق، اب تو نے حق بات کہی، اس لیے کہ یہ نقطہ سوائے اس گھرانے کے کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ سب کے پاس سمجھا ہوا قرآن ہے، خدا کی مراد کسی کے پاس نہیں۔ کہا یہ بات سوائے اس خاندان کے کوئی نہیں سمجھ، بولو علی والو، سوائے اس خاندان کے یہ بات کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ سب کے پاس سمجھا ہوا قرآن ہے، خدا کی مراد کسی کے پاس نہیں۔ یعنی امام نے بتا دیا کہ علم قرآن کی دو قسمیں، ایک وہ توجہ کرنا، ایک وہ علم ہے جو مدرسوں سے لیا جاتا ہے، دوسرا وہ علم ہے جو خدا کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو مدرسوں سے لیا جاتا ہے اس میں سین و سال چاہیے، اس میں عمر چاہیے، زمانہ چاہیے، وقت چاہیے، لیکن جو علم ادھر سے لیا جاتا ہے اس کے لیے نہ سین و سال چاہیے، نہ عمر چاہیے، نہ زمانہ چاہیے، نہ وقت چاہیے، بچہ نبی کی آغوش میں ہوتا ہے اور زبان پہ قرآن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ القرآن وعلی وعلی القرآن الحق وعلی ماشاء اللہ۔ اس امام کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، آج ہم کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ہمارا آپ کا 11واں امام 28 برس کی قید گزار کر دنیا سے چلا گیا۔ اتنی چھوٹی عمر دیکھی آپ نے، صرف 28 برس، اور پوری زندگی قید خانے میں گزر گئی۔ جب حسن عسکری آپ کے دل پہ چوٹ پڑی، ایام ازا کی آخری شب لگنے والی ہے، جب حسن عسکری نے قضا کی تو امام زمانہ آگے بڑھے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، سنا ہے نا، چچا کو ہٹایا اور خود جنازے کی نماز پڑھائی۔ میرے امام کا سن کیا تھا؟ 5 سال یا 6 سال، چھوٹا بچہ حسن عسکری کا یتیم جب باپ کی نماز پڑھانے آیا تو کسی نے منہ پر تماچے تو نہیں مارے ہوں گے، پشت پر تازیانے تو نہیں لگائے ہوں گے؟ یہ عزاداروں حسن عسکری کے یتیم کا مقدر اور وہ حسین کی یتیمہ کا مقدر، جب اپنے باپ کو روتی تو ظالم تازیانوں کی سزا دیتا تھا۔ خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ رونے والوں، جنازہ اٹھا اور تاریخ نے لکھا کہ اب جو جنازہ اٹھا تو ایسا جنازہ اولاد رسول میں کسی کا نہیں اٹھا۔ رو رہے ہیں آپ، بادشاہ وقت بھی ہے، سارا شہر ہے، ساری حکومت ہے، سارے ارکان ہیں، وزراء ہیں، سفراء ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، عوام ہیں، خواص ہیں، سب امام حسن عسکری کے جنازے میں شریک تھے۔ جنازہ اٹھا اور باپ کے پہلو میں دفن ہو گیا۔ لیکن رونے والوں، میں ایک جملہ کہوں گا، دنیا نے آل محمد کے جنازے کے ساتھ کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ بڑے عجیب جنازے اٹھے۔ آپ کو یاد دلاؤں، عزادار بیٹھے ہیں، علی کا جنازہ یاد ہے؟ کمبل میں رکھ کے اٹھایا گیا۔ خدا آپ کی ہائے کو قبول کرے۔ حسن مشتبہ کا جنازہ، دنیا کا کوئی جنازہ گھر سے نکل کر واپس گھر میں نہیں آتا، یہ تاریخ کا پہلا اور آخری جنازہ جو گھر سے نکل کر واپس گھر میں آیا۔ موسیٰ کاظم کا جنازہ یاد آیا؟ کمبل میں لپیٹ کر بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا، بڑی دیر پڑا رہا، کسی کو نہیں معلوم یہ کس کا جنازہ ہے۔ لیکن رونے والوں، یہ وہ جنازے ہیں جو تم سنتے ہو اور سنتے رہو گے، لیکن آل محمد کا ایک جنازہ جو اٹھ نہ سکا، شام کی کوٹری میں دفن ہو گیا۔
جس طریقے سے موسیٰ کاظم کو ہتھکڑیوں میں دفن کیا گیا، ویسے ہی حسین کی یہ یتیمہ اپنے پھٹے ہوئے کرتے میں دفنا دی گئی۔ مقتل میں یہ بحث ہے کہ کس شہید پر زیادہ مصیبتیں آئیں، سنو گے تو لکھا کہ جو پہلے چلا گیا وہ دنیا کی مصیبتوں سے جلدی نجات پا گیا، اور جو دیر تک رہا اس کی مصیبتیں زیادہ تھیں۔ اور اس کے بعد لکھا کہ حسین کے ساتھ قربان ہونے والے اور قید ہونے والے سارے قیدیوں کی مصیبتیں ایک طرف اور حسین کی سکینہ کی مصیبت ایک طرف۔ میں ختم کر دیے میں نے مسائل، لیکن بیٹیوں والوں یہ سوچ کے رو کہ فاطمہ زہرا کے حق کو آپ ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے زندان میں آل محمد قید ہیں۔ دستور تھا سید سجاد کا کہ روزانہ اپنی چھوٹی بہن سکینہ کو لے کر قید خانے سے باہر نکل کر بیٹھ جاتے۔ کسی چاہنے والے نے رک کر کہا کہ مولا آپ میرے امام ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس طریقے سے باہر نکل کے بیٹھ جاتے ہیں، آتے جاتے لوگ آپ کو دیکھا کرتے ہیں، آپ قید خانے میں رہا کریں۔ کہنے والے تو یہ کیا بتاؤں، قید خانے میں اتنی جگہ نہیں کہ پھپھیاں پاؤں پھیلا کے بیٹھ سکیں۔